नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। पारा नंबर 20 स्टार्ट करने से पहले आज हम एक हदीस पढ़ते हैं जो कि आई है सुनन अबी दाऊद में 1398। उसका रेफरेंस है और सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 10 आयतों के साथ क़यामुल लैल करेगा वो गाफिलों में नहीं लिखा जाएगा, और जो 100 आयतों की तिलावत के साथ क़याम करेगा तो वो आबिदों में लिखा जाएगा, और जो 1000 आयतों की तिलावत के साथ कयाम करेगा वो भी इंतहा सवाब जमा करने वालों में लिखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए आजकल हमारे पास अपॉर्चुनिटी है ना, तो इसलिए इसको होता पता है क्या, जब हम रिवॉर्ड्स को पढ़ते हैं ना, तो अगर हम कहीं वीक हो रहे हो ना, डिप डाउन हो रहा हो, थकावट है, फलां है, अब ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ, तो जब हमें ये रिवॉर्ड्स याद आ जाते हैं ना, तो फिर हमारी मोटिवेशन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए इंशाल्लाह अपनी इबादत को और अपनी क़यामुल लैल को जो है वो अच्छा सा स्ट्रीमलाइन करें, और अल्लाह से अभी से ही दुआ शुरू कर दें कि अल्लाह पाक हमें लैलतुल कद्र तक जो है वो खैर आफियत से पहुंचा दीजिए, और हमें इस काबिल बनाइए कि हम उसको अवेल कर सके इंशाल्लाह। चलें जी, इस बात के साथ स्टार्ट करते हैं पारा नंबर 20। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द, या कौन है जिसने पैदा किया आसमानों और जमीन को, व अंज़ला लकुम मिनस समाई, और उतारा उसने तुम्हारे लिए आसमान से माआ पानी, फ़अंबतना फिर उगाए हमने, बिही साथ इसके हदाइक़ बागात, ज़ाता बहजा बरौनक, मा कान लकुम ना था तुम्हारे लिए अन तुम भी तू शजरहा कि तुम उगा सको दरख्त उनके, आ इलाहुमा अल्लाह, क्या है कोई इलाह साथ अल्लाह के, बल हुम कौम यादिलून, बल्कि तुम एक ऐसी कौम हो जो अल्लाह के बराबर करते हो, यानी तुम शिरक करते हो। इस सवाल में ये जो आया है आयत नंबर 60, और बाकी आने वाले तमाम सवालों में बेसिकली ये मुशरिकीन मक्का के लिए भी और प्रेजेंट दौर में एथीस्ट के लिए, कि ये सवाल इससे किया जा रहा है कि कौन है जो बारिश जो है वो बरसाता है। और कोई भी इंसान जो है ये काम नहीं कर सकता, ये सिर्फ अल्लाह ही की जात है जो कि बारिश जो है वो बरसाती है। अब चाहे बारिश है या स्नो है, सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इख्तियार है। और जमीन के पौधों को उगाने के लिए जैसा जो मिनरल्स चाहिए, जितनी न्यूट्रिशंस चाहिए, जो जो केमिकल कंपोजिशन बनाई है मिट्टी के अंदर, हम क्या करते हैं, हम जाते हैं तो ये सब बस मनसूबबंदी है, और अल्लाह है एक नहीं मानते। अल्लाह को तो मानते हैं मगर अल्लाह की एक नहीं मानते। ये तो वो है जो हम जैसे मानते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कि इतनी बेशुमार कायनात की निशानियां देखते हैं अपने इर्द गिर्द। अब देखिए, अब ये फलों का फूलों का उगना और बारिश का बरसना, दुनिया के जमीन पे रहने वाला कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि जो मुझे तो नहीं पता बारिश क्या होती है, मुझे तो पता ही नहीं है बारिश के क्या फायदे हैं। एक अनपढ़ से अनपढ़ शख्स भी जो है ना, जिसका लिमिटेड एक्सपोजर है, वो भी इंतजार कर रहा होता है बारिश आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। उनको भी ये पता होती है बात। तो आप देखिए फिर जब जो कोई एथियस्ट हो जाता है, जो दीन को छोड़ लेता है, तो उसका दिमाग कैसा फिर हो जाता है, कैसा उसके दिमाग पर, उसके दिल पर पर्दे आ जाते हैं, जो कि अल्लाह की इन बेसिक निशानियों को जो है उनसे अल्लाह की मार्फत नहीं हासिल कर पाता। या कौन है जिसने बनाया जमीन को जाए करार, और उसने बनाया दरमियान उसके नहरों को, और उसने बनाया उसके लिए पहाड़ों को, और उसने बनाया दरमियान तो समुद्रों के एक पर्दा, क्या है कोई इलाह अल्लाह के साथ, बल्कि अक्सर उनके इल्म नहीं रखते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमीन को हमारे लिए ठहरने की जगह बनाया, और हम देखते हैं कि जमीन जो है वो कांस्टेंट मूवमेंट में है, साइंस ये बताती है कांस्टेंट मूवमेंट में है। और फिर पहाड़ों को इसके अंदर एनग्रेव कर दिया गया, बिल्कुल इस तरह जैसे हम दीवार में कोई कील लगाते हैं, इसी तरह ही पहाड़ जो है वो हमारी जमीन में एनग्रेव किए गए हैं। तो खालिक भी वही है और मालिक भी वही है।
یا کون ہے جو دعا کو قبول کرتا ہے بے قرار کی، جب وہ دعا کرتا ہے اور وہ دور کرتا ہے تکلیف، اور وہ بناتا ہے تمہیں جانشین زمین کے؟ کیا ہے کوئی الہ ساتھ اللہ کے؟ کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ خالق، مالک، مدبر اور معبود ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑا جو ایٹریبیوٹ ہے اللہ کا، سارے ہی بڑے ایٹریبیوٹ ہیں مگر یہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ کیا ہے کہ وہ مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے۔ وہی جو ہے وہ دعاؤں کا سننے والا ہے، تکالیف کو دور کرنے والا ہے۔ جو بھی اس سے سوال کرتا ہے اللہ پاک اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو قبول کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہم سارے کام چھوڑ کے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، اس سے کچھ مانگتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد ایک تو ہمارا غم بھی کم ہو جاتا ہے، ہماری فیلنگز، ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں، سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اور جب ہم دعا پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہمارا غم جو ہے وہ خوشی میں ریپلیس بھی ہو جاتا ہے، اور ہمارا ذہن جو ہے وہ ریفریش ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں لوگوں کو جب ہم غم بتاتے ہیں تو آدھی کوئی بات سنتا ہے، آدھی چھوڑ دیتا ہے۔ لوگوں کو جس کو بار بار اپنا غم سناتے ہیں وہ اریٹیٹ ہونے لگ جاتے ہیں، وہ تنگ پڑ جاتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اپنے سارے غم جو ہے وہ اپنے اللہ کو بتائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں دعا قبول کرتا ہوں بے قرار کی۔ تو جب بھی کوئی زندگی میں پریشانی آئے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ریفر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی بھی بد دعا سے بچو۔ اس کے سامنے پھر کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، یعنی اگر کسی نان مسلم پر بھی ظلم کیا جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی بھی بد دعا کو سن لیں گے۔ تو اس میں اللہ پاک کا جو ہے وہ کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہے۔ تو کسی پہ بھی ظلم کرنے سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، اور دعائیں جو ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہیں، یا تو دنیا میں مل جاتا ہے یا اس کی کوئی ریپلیسمنٹ ہمیں مل جاتی ہے یا آخرت کے لیے ریزرو کر دی جاتی ہیں۔ تو دعا کبھی بھی ویسٹ نہیں جاتی، کرتے رہیں، مانگتے رہیں، کبھی بھی جو ہے نا امید نہ ہو کہ لو جی میں نے تو اتنے سالوں سے میں دعا مانگ رہی، میری تو دعا نہیں سنی جاتی، میری نہیں کوئی سنے گا۔ ضرور سنیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بس ہم صبر سے مانگتے چلے جائیں، اور جو دعا کے مانگنے کے آداب ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگیں۔ اب ہم ایسے دعا مانگیں کہ جی میں جو ہے پریزیڈنٹ لگ جاؤں یا پرائم منسٹر لگ جاؤں تو یہ دعا قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ یا آج ہم نے پہلا روزہ رکھا ہے، کل ہم کہیں عید ہو جائے تو یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو دعا کیسی مانگنی چاہیے؟ ریئلسٹک دعا مانگنی چاہیے۔ یا کون ہے جو راہ دکھاتا ہے تمہیں اندھیروں میں خشکی اور سمندر کے؟ یا کون ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر آگے آگے اپنی رحمت کے؟ کیا ہے کوئی الہ ساتھ اللہ کے؟ بلند تر ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو راستوں کی نشاندہی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، زمین پر پہاڑ، وادیاں، تو یہ سب کون کرنے والا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور بارش سے پہلے جو ٹھنڈی ہوا آتی ہے وہ کتنا ریلیکس کرتی ہے، اسپیشلی گرمی کے دنوں میں جب ایک آندھی آ جاتی ہے اور اس کے بعد ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے، تو ایک ایسی پیاری امید جو ہے وہ انسان کے بن جاتی ہے دل میں۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ یا کون ہے جو پیدا کرتا ہے تخلیق کو پھر وہ اعادہ کرے گا اس کا، یعنی دوبارہ کریٹ کرے گا؟ اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان اور زمین سے؟ کیا ہے کوئی الہ ساتھ اللہ کے؟ کہہ دیجئے لاؤ دلیل اپنی اگر ہو تم سچے۔ تو دنیا کے تمام کاروبار جو ہے وہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں دوبارہ ان کو پیدا کرنے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے پورے قادر ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا کہنا ہے اللہ کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم آپ کے لیے مسلمون ہیں، کیونکہ آپ ساری چیزوں کے کریٹر ہیں، ہم آپ کے لیے ہیں، ہم آپ کی ہی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے نہیں جانتا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے غیب کو سوائے اللہ کے، اور نہیں وہ شعور رکھتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو غیب وہ ہوتا ہے جو ہماری سینسز کے تھرو ہم اس کو آبزرو نہیں کر سکتے، نہ اس کو عقل سمجھ سکتی ہے، نہ اس کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ اس کو ہاتھوں سے چھوا جا سکتا ہے، یہ غیب ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ بہت سٹرونگ ہونا چاہیے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس، کوئی اور ایسا نہیں ہے جو کہ یہ کلیم جو کرتے ہیں، کلیم نجومی اور کاہن، وہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ ایک ملمہ کی بھی بات لیتے ہیں اپنے جنوں سے سن کے، اور اس میں 100 جھوٹی باتیں مکس اپ کر دیتے ہیں اور لوگوں کو امپریس کر دیتے ہیں، اور اسپیشلی خواتین کو۔ تو کبھی بھی ایسے لوگوں کے پاس جانا یا ان کی باتوں کو سچا کہنا ہمیں شرک میں مبتلا کر دے گا۔
اور کسی انسان کے بارے میں بھی یہ کہنا کہ اس کو یہ بات پتہ ہے، یہ سب غلط ہے، یہ سب گناہ کبیرہ کی طرف ہمیں لے جائے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ ہی واحد ذات ہے، اور اس کی ہی یہ ایسی صفات ہیں جو کہ غیب کے معمولات کو اکیلا جاننے والا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کل کیا پیش آئے گا اس کا علم رکھتے ہیں، تو اس شخص نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ اللہ وحی کے ذریعے اتنا ہی علم اپنے بندوں کو یا انبیاء علیہ السلام کو دیتے ہیں جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دیتے کسی کو بھی علم۔ تو یہ معاملہ بھی ہم سب کو درست کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ ایکچولی ہوتا ہی ہے نا کہ جب ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو یہ عموماً خواتین کی سائیکی کو اچھی طرح جانتے ہیں نا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دو تین موٹی موٹی باتیں بتاتے ہیں، اچھا تمہاری ساس تمہارے سے یہ کرتی ہے، تمہاری نند تمہارے ساتھ یوں کرتی ہے، اچھا تمہیں اپنے گھر میں یہ چیز نظر آئی، چلے جی تمہارے پر پکا جادو ہے، فلاں نے جادو کیا، لاؤ جی پیسے جمع کرواؤ، اور ایک انسان ایک ایسے وش سرکل میں پڑ جاتا ہے۔ اور کئی دفعہ میں نے لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ جو خاتون فرسٹ ٹائم وزٹ کرنے آتی ہے نا، اور جب وہ واپس جاتی ہے تو ان کے پیچھے وہ ایک آدمی کو لگا دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے، سارے ان کے پیچھے جاتا ہے، ان کے گھروں کا سیٹ اپ کو دیکھتا ہے، پھر آس پاس نیبرہڈ سے پوچھتا ہے، اور پھر وہاں سے انفارمیشن اکٹھی کر کے جب اگلی دفعہ وہ خاتون آتی ہے پھر اس کو باتیں بتا دیتا ہے۔ اب اس میں سے کچھ باتیں جب سچ ہو جاتی ہیں تو کہتے ہیں واہ جی یہ تو بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ تو اپنے آپ کو ان ساری خرافات سے بچا کے رکھنا ہے، اکیلے اللہ پہ ریلائی کرنا ہے، نہ کہیں جانے کی ضرورت، نہ کسی کو بتانے کی ضرورت۔ کیا یہ قرآن مجید انف نہیں ہے ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری بیماریوں کی شفا کے لیے؟ بلکہ گم ہو گیا علم ان کا آخرت کے بارے میں، بلکہ وہ شک میں ہے اس سے، بلکہ وہ اندھے ہیں۔ تو تمام پرابلم کا روٹ کاز کیا ہے؟ آخرت کے علم کا آخرت کا علم گم جانا۔ کیوں؟ جب ہمیں انسان آخرت اورینٹڈ نہیں ہوتا، آخرہ کانشیس نہیں ہوتا، تو وہ دنیا میں دھڑلے سے برے کام کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے یہی دنیا ہے، جیسے کافرین کا یہی پوائنٹ آف ویو ہے نا کہ یہی تو ہمیں دنیا ہے، یہ ایک بار ملی ہے، پیارا وقت ہے ہمارے پاس، انجوائے کرو، اور دیٹ از اٹ، بائی ہک اور بائی کروک، حلال اور حرام کا کوئی ڈفرنس کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو ایک مومن کے لیے کیا ہے، وہ تو بڑی سے بڑی نیکی کر کے بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں یہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اپنے آخرت کے کانسیپٹ کو اپنے کو بھی اور بچوں کو بھی بار بار ان کو ریوائز کروائیں، بار بار ان سے پوچھتے رہیں، اور اپنے دل سے بھی پوچھتے رہیں۔ یہ ہم گمان کر لیتے ہیں کہ چونکہ بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ ہم قرآن کی کلاسز میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ شیطان کی ورکنگ اللہ کے بندوں کے لیے ہے نا، دوسروں کے لیے اتنی نہیں ہوتی۔ ہر دن ہر دم جو ہے وہ انسان کے دلوں میں، ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں اسپیسیفکلی وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اور کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے آباء و اجداد، کیا ہم دوبارہ ضرور نکالے جائیں گے؟ البتہ تحقیق وعدہ کیے گئے ہم اس کا، ہم اور ہمارے آباء و اجداد اس سے پہلے، نہیں ہے مگر یہ کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ تو کیا کہا، قل سیرو، کہہ دیجئے پھر چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظروا پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام مجرموں کا۔ پچھلی قوموں پر عذاب کے قصے آپ بار بار پڑھ رہے ہیں ریپیٹڈلی۔ یہ کس لیے ہیں؟ یہ اسی لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینشن کیے ہیں تاکہ ہم ان پر غور کریں، ان کو آنکھوں سے بھی آبزرو کریں اور ان کو سنیں بھی، اور آنکھوں سے بھی دیکھیں، ٹیکسٹ کو بھی دیکھیں، تاکہ ہمارے لیے جو ہے وہ یہ کنفرم ہو جائے کہ جو بھی ظلم کرتا ہے، اللہ کے احکامات نہیں مانتا، تو ایسی بستیوں کو جو ہے وہ صفا ہستی سے اللہ کی ذات مٹا دینے والی ہے۔ اور بالکل اسی طرح آخرت کی خبر بھی جو ہے وہ بہت سچی ہے اور یہ ہو کر رہنے والی ہے۔ اور نہ آپ غم کیجئے ان پر، اور نہ آپ ہو تنگی میں اس سے جو وہ چالیں چل رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ کہہ دیجئے امید ہے کہ وہ ہو پیچھے ہی آ لگا تمہارے باز کے کچھ حصہ، اور وہ جو تم جلدی مانگتے ہو۔ تو جنگ بدر کا عذاب جو تھا وہ کفار کو تو مل گیا تھا نا، اور یہاں پر قبر کے عذاب کی طرف بھی ریفرنس ہے۔ تو جیسے ہی مرا جو شخص، اس کا عذاب وہاں پر شروع ہو گیا۔ تو جنگ بدر میں کیا عذاب ہوا تھا ان کا کہ ان کے بڑے بڑے جو ہیں وہ سردار مار دیے گئے تھے، اور انہیں بہت شکست ہوئی تھی، بہت بری۔ بے شک رب آپ کا البتہ فضل والا ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر ان کے وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں اس کے مقابلے میں ہمارا شکر کم ہے۔ اور بے شک رب آپ کا البتہ وہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں سینے ان کے، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ نہیں کوئی غالب ہونے والی آسمانوں میں اور زمین میں مگر ایک کتاب واضح میں موجود ہے،
اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ، بے شک یہ قرآن، یقص بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر باتیں، وہ اس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو اہل کتاب کے اندر اختلافات آئے تھے عقائد کی بنیاد پر۔ یہود و نصارہ جو تھے، یہود نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا کہا، اور عیسائیوں نے کیا کہہ دیا؟ انہوں نے کہا اللہ کا بیٹا۔ تو جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر کیا قرآن میں سارے معاملات کو کھول کھول کر ایکسپلین کر دیا۔ تو اگر یہ قرآن کو مان لیتے تو ان کے یہ اختلافات جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتے۔ تو اب مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ مسلمانوں کے پاس تو قرآن مجید موجود ہے، پھر بھی یہ اختلافات کے اندر اور فرقہ واریت کے اندر جو ہے وہ بھٹک رہے ہیں ادھر ادھر۔ تو ہمارے لیے اختلافات کو دور کرنے کے لیے سب سے بہترین گائیڈنس جو ہے نا وہ قرآن مجید ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت سے بچیں اور اس گروہ بندی سے بچیں تو قرآن مجید سے گائیڈنس لیں۔ بے شک وہ البتہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ کون؟ کیا؟ قرآن مجید۔ بے شک رب آپ کا وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، وہ بہت زبردست خوب علم والا ہے۔ فتوکل علی اللہ، وہ تو توکل کیجئے اللہ پر، کا بے شک علی الحق کی حق پر ہے، مبین جو کہ واضح ہے۔ بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہیں آپ سنا سکتے بہروں کو پکار جب وہ پھر جائیں پیٹ پھیر کر۔ تو یہاں پر آیت نمبر 80 میں کفار کو مردوں سے تشبیہ دیا گیا ہے۔ جیسے مردہ نہ سن سکتا ہے اور نہ سمجھ سکتا ہے، اسی طرح ہی کفار ہیں۔ اللہ کا پیغام جو ہے، اللہ کے پیغمبر اللہ کا پیغام لے کر ان کے سامنے حق سچ کو پیش کر رہے ہیں، مگر وہ اس کو اگنور کر رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ جب اللہ کا پیغام ہمارے پاس آیا اور جو نصیحتیں ہمیں سننے کو ملی، کیا ان کو ہم غور سے سن رہے ہیں اور سن کر کیا ہم ان پر عمل کر رہے ہیں؟ اور نہیں آپ ہدایت دینے والے اندھوں کو ان کی گمراہی سے نہیں آپ سنا سکتے، مگر ان کو جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر، پھر وہ فرما بردار ہے۔ تو جو عمل کر لیتا ہے دراصل وہی اللہ کی بات سن رہا ہے۔ پڑھتے جائیں جتنے مرضی قرآن مجید مکمل کرتے جائیں، اگر عملوں کے اندر پازیٹیو چینج نہیں آیا تو بات ایسی ہے کہ سنی اور انسنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی کرائی جا رہی ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر اپسٹ نہ ہوں۔ اور جب واقع ہو جائے گی بات ان پر، نکالیں گے ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے جو ان سے کلام کرے گا، کہ بے شک مخصوص لوگ تھے وہ ہماری آیات پر نہ وہ یقین رکھتے۔ تو یہ قیامت کے قریب یہ جانور نکلے گا اور یہ قیامت کی علامات میں سے ہوگا۔ اب کیا ہے؟ ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کو کہتے ہیں دابت الارض۔ اور آپ سے نے فرمایا کہ یہ جو ہے انسانوں سے کلام کرے گا، اور ہوگا کیا کہ دنیا میں کوئی انسان دین کا کام پھیلانے کے لائق نہیں رہے گا، کوئی بھی نہیں ہوگا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانور سے یہ کام کروائیں گے۔ اور درندے جو ہے وہ انسانوں سے کلام کریں گے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آدمی سے اس کے جوتے کا تسمہ اور کوڑے کا کنارہ بھی بات کرے گا۔ یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور اب یہ دیکھ لیں اے آئی سے یہ پاسبل ہو گیا۔ ایسے لگ رہا ہے نا کہ جیسے کہ دور زیادہ دور نہیں ہے، یہ چیزیں پاسبل ہیں اور ایسا ہوگا۔ اس پر ہمارا شرح صدر ہو کر یقین کنفرم ہونا چاہیے۔ یہی تو ہے ایمان بالغیب نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جانور لوگوں کی پیشانیوں پر نشان لگا دے گا، اور یہ لوگ بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ ایک شخص دوسرے سے پوچھے گا تم نے اونٹ کس سے خریدا؟ تو وہ کہیں گے ہم نے اس سے خریدا جس کے ماتھے پر یہ نشانی لگی ہوئی تھی۔ تو اس وقت پہ ایمان لانے والے جو ہیں وہ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہوں گے، زیادہ تر اسی طرح کے لوگ ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ایسے دور سے بچائے، اور اپنے ایمان کی سلامتی کی سب سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے ہمیں۔ اللہم اہدنی وسددنی، کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت پہ رکھیے۔ اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج کو، ان میں سے جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، تو وہ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، یعنی گروپنگ ہو جائے گی۔ چوروں کا ایک الگ گروہ بن گیا، زنا کرنے والوں کا الگ گروہ، قتل کرنے والوں کی الگ ایک جماعت ہوگی، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے وہ فرمائے گا کیا جھٹلایا تھا تم نے میری آیات کو؟
حالانکہ نہیں تم نے احاطہ کیا تھا ان کا علم کے اعتبار سے، یا کیا کچھ تھے تم عمل کرتے؟ تو بغیر سوچے سمجھے انکار کر دینے والوں کا برا انجام ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو توحید کے دلائل کو سمجھ کر اور اللہ پر ایمان لا کر اپنی آخرت کو سنوارنے کا کام کرنا ہے، اور واقعہ ہو جائے گی بات ان پر بوجہ اس کے جو انہوں نے ظلم کیا، تو وہ نہ ہو کچھ بھی بول سکیں گے۔ تو قیامت کے دن کی ہولناکی کہ خاموش ہو جائے گا ہر شخص، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا دنیا میں جب آپ کسی سے کوئی ایکسپلینیشن مانگتے ہو تو وہ فٹافٹ اپنی ایکسپلینیشن دے سکتا ہے، بول سکتا ہے، وہ بولتا ہے، مگر وہاں پر ایسی دہشت ہوگی کہ کوئی اپنی کوئی ایکسپلینیشن بھی نہیں دے پائے گا۔ کیا نہیں انہوں نے دیکھا بے شک ہم نے بنایا رات کو تاکہ وہ سکون پائیں اس میں، اور دن کو روشن، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو گھبرا جائے گا وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، مگر جس کو اللہ چاہے گا، اور سب کے سب آ جائیں گے اس کے پاس ذلیل ہو کر۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لیجئے گا جو کہ سور پھونکنے کے وقت جو ہے گھبراہٹ کا شکار نہ ہو، آمین۔ تو 3 بار سور میں پھونکا جائے گا، پہلی پر ساری دنیا گھبرا کر بے ہوش ہو جائے گی یا مر جائے گی، دوسری پر نہیں، پہلے بے ہوش ہوگی، پھر موت آ جائے گی، اور تیسری پر قبروں سے اٹھ کر چل پڑیں گے، کہاں؟ میدان محشر کی طرف۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام لوگ اس گھبراہٹ میں شامل ہوں گے، مگر اہل ایمان پر یہ گھبراہٹ بہت کم ہوگی اور وہ سکون کی حالت میں ہوں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں پہاڑوں کو، آپ سمجھتے ہیں انہیں جامد، حالانکہ وہ چلتے ہیں چلنا بادلوں کا، کاریگری اللہ کی۔ وہ جس نے مضبوط بنایا ہر چیز کو، بے شک وہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنتی، تو جو کوئی لائے گا نیکی کو، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے بہتر ہے اس سے، اور وہ گھبراہٹ سے اس دن امن میں رہنے والا ہوگا۔ تو قیامت سے کی گھبراہٹ سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ نیکیاں کریں، نماز میں کھڑے ہوئے، اس سے ہمیں سکون ملتا ہے، زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے ادا کریں، مال کی پروٹیکشن ہوتی ہے، پھر آخرت میں بھی سکون ملے گا اس سے۔ پھر جب لوگوں کے حقوق ادا کریں تو مخلص ہو کر دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کریں، اس سے بھی انسان کو امن ملتا ہے۔ اب یہ آپ کو جو ٹپس دیے جا رہے ہیں آپ کو دنیا میں بھی امن دے رہے ہیں اور آخرت میں بھی سکون دیں گے اور امن دیں گے۔ اسی طرح ظلم نہ ہونے دے، نہ کسی پر اور نہ اپنے اوپر، اور نہ لوگوں کے حق مارے۔ یہ وہ سکون ہے جو آپ کو مارکیٹ سے نہیں ملے گا، یہ سکون وہ ہے جو آپ کہیں سے خرید نہیں سکتے۔ سلیپنگ پلز کیا کرتی ہیں؟ وہ آپ کی سینسز کو ختم کر دیتی۔ سکون جو ہے، ایکچول سکون آپ کو جو ملتا ہے وہ کسی کی مدد کر کے، اللہ کا ذکر کرتے، کسی کی کو ہیلپ آؤٹ کر کے، خاص طور سے جو کوئی ضرورت میں تھا اور جو آپ نے اس کو ہیلپ کیا، جو آپ نے صدقہ خیرات کیا، وہ جو آپ کو سکون دے گا، وہ دنیا کے بڑے سے بڑے ریسٹورینٹ کا کھانا آپ کو وہ سکون یا خوشی نہیں دے گا۔ اور ایک نیکی جو ہے وہ ملٹی پلائی کر دی جائے گی 10 نیکیوں کے اندر، اور کچھ کیسز میں 700 گنا بھی بڑھا دیا جائے گا، اور کچھ ایسے پروجیکٹس جو ہم اپنے ہاتھوں سے صدقہ جاریہ کے کر جائیں گے، وہ تو ہمارے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ اس میں ہمیں ریوارڈ ملتا رہے گا۔ اور گناہ کا تو اتنا ہی ملتا ہے جتنا وہ کیا جاتا ہے، بس 1 = 1۔ تو جو کوئی لائے گا برائی کو تو وہ اونھے ڈالے جائیں گے چہرے ان کے آگ میں، نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر اس کا جو تھے تم عمل کرتے۔ بے شک حکم دیا گیا ہے مجھے کہ میں عبادت کروں رب کی اس شہر کے، وہ جس نے حرام ٹھہرایا اسے، اور اسی کے لیے ہر چیز ہے۔ وہ حکم دیا گیا ہے مجھے کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے۔ یہاں پر شہر سے مراد مکہ ہے، اور اس میں کعبہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے بہت محبت تھی۔ اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی، تو جو کوئی ہدایت پا گیا تو بے شک وہ ہدایت پائے گا اپنے ہی نفس کے لیے، اور جو کوئی بھٹکا تو کہہ دیجئے بے شک میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں دکھائے گا اپنی نشانیاں تو تم پہچان لو گے انہیں، اور نہیں ہے رب آپ کا غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ موت سے پہلے پہلے کی نشانیاں، یعنی ہمارا دنیا میں زندہ رہنا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا، اس کی دی ہوئی چیزوں کو یوز کرنا، یہ سب اس کی نشانیوں میں سے ہے۔
تو ایمان لے کر آئیں شرع صدر سے، اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی آخرت کے لیے ریزرو کروائیں۔ سورہ القصص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ حروف مقطعات، یہ آیات ہیں واضح کتاب کی۔ ہم پڑھتے ہیں آپ پر کچھ خبر موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی، ساتھ حق کے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو قرآن کا پڑھنا کن کو فائدہ دیتا ہے؟ جو کہ ایمان لے کر آنے والے ہیں۔ جنہوں نے ایمان نہیں لے کر آنا، جنہوں نے شک کرنا ہے، جنہوں نے صرف اس کو کرٹیسائز کرنا ہے، تو وہ ان کے کفر میں اضافہ کرے گا۔ صرف ایمان والوں کو جو ہے وہ قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے اور ان کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ بے شک فرعون نے سرکشی کی زمین میں، اور اس نے کر دیا اس کے رہنے والوں کو کئی گروہ، کن کو؟ بنی اسرائیل کو، اور اس نے کمزور کر کے رکھا تھا ایک گروہ کو ان میں سے۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتا تھا ان کی عورتوں کو۔ بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے۔ بنی اسرائیل جو ہے فرعون کے مظالم کا شکار تھے۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں آئے تھے مصر میں وہ، اور پھر اس کے بعد وہ یہاں پر بسے تھے۔ بہت مدت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں شان و شوکت دی اور انہوں نے زندگی گزاری، مگر پھر کیا ہوا؟ قبطیوں کو ان پر مسلط کر دیا گیا، تو انہوں نے ان کو غلام بنا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ آخر فرعون نے جو ہے وہ ان پر حملہ کر کے اور ان کو سبجوگیٹ کر دیا، تو قبطی آقا بنے اور بنی اسرائیل کو غلامی دے دی، اور ہر طرح کا مشقت والا ہارڈ ورک ان سے کروایا کرتے تھے۔ عورتوں سے گھروں کے کام کرواتے تھے اور ان پر سیکشل اسالٹ بھی ہوتی تھی۔ بہت برے حالات تھے۔ تو پھر کیا ہوا تھا کہ نجومیوں کی پیشن گوئی کی وجہ سے اس نے فرعون نے کیا کیا تھا کہ لڑکوں کو جو ہے وہ قتل کرنا شروع کر دیا تھا، کہ اس نے سنا تھا کہ ایک لڑکا ایسا ہوگا انہی میں سے جو ان کی سلطنت کو ختم کر دے گا، فرعونی کو۔ تو پھر کیا ہوا کہ پھر جب یہ ہر سال لڑکے قتل کرنے لگے تو کسی نے کہا اس طرح تو سارے مرد ختم ہو جائیں گے، تو ہمارے سخت کام کون کرے گا؟ تو پھر کیا کرتا تھا؟ وہ ایک سال قتل کرتا تھا اور ایک سال چھوڑ دیتا تھا، اور جس میں سے ہارون علیہ السلام تھے، جس سال میں لڑکے قتل نہیں ہو رہے تھے۔ اور ہم چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں ان پر جو کمزور بنا دیے گئے تھے زمین میں، اور ہم بنائے انہیں پیشوا اور ہم بنائے انہیں وارث۔ تو بنی اسرائیل پر اللہ پاک کا یہ احسان تھا۔ اور ہم اقتدار بخشے انہیں زمین میں، اور ہم دکھا دیں فرعون کو اور حامان کو اور ان دونوں کو لشکروں کو ان سے وہ چیز جس سے تھے وہ ڈرتے۔ حامان جو ہے وہ فرعون کا ہی ایک وزیر تھا، جو ظلم و ستم میں اس کے برابر کا شریک ہو جاتا ہے۔ وہی کی ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے کہ دودھ پلاؤ اسے، پھر جب خوف ہو تمہیں اس پر تو ڈال دو اس کو دریا میں، اور نہ تم ڈرو اور نہ تم غم کرو، بے شک ہم لوٹا دینے والے ہیں اسے تیری طرف اور بنانے والے ہیں اسے رسولوں میں سے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے؟ ولا تخافی، غم نہ کر۔ تو اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے کہ اس کی بندیاں جو ہے وہ غم کریں۔ یہاں پر اسپیسیفکلی خاتون کا ذکر ہے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، ان کے بھائی ہارون تھے، اور اسی سال ان کی ولادت ہوئی جس سال قتل نہیں ہو رہے تھے لڑکے۔ تو والدہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا الہام کیا کہ آپ اس بچے کو اس کیسکٹ میں ڈال دیں اور اس کو پانی میں چھوڑ دیں، اور بچے کو یہاں پر ریفرنس آیا ہے دودھ پلانے کا، تو یہ بچے کے لیے کمپلیٹ اور بیسٹ فوڈ ہے جو ماں اس کے لیے کر سکتی ہے۔ اپنے بچے کو ضرور 2 سال دودھ پلائے۔ پھر اٹھا لیا اسے آل فرعون نے تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ۔ بے شک فرعون اور حامان ان دونوں کے لشکر تھے جو کہ خطا کار تھے۔ کہنے لگی بیوی فرعون کی، ٹھنڈک آنکھوں کی میرے لیے اور تمہارے لیے، نہ تم اس سے قتل کرو، امید ہے کہ وہ ہمیں نفع دے گا، یا ہم بنا لیں گے اس کو اپنا بیٹا۔ اور وہ نہیں، وہ شعور رکھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک اسپیشل اٹریکشن رکھ دی تھی، محبت ڈال دی تھی، کہ جیسے ہی، حالانکہ یہ وہی سال تھا جس سال لڑکے جو ہے وہ قتل ہو رہے تھے، مگر جب وہ پانی میں بہتے ہوئے آئے اور ان کو جب نکالا تو وہ اتنی خوبصورت ان کا چہرہ تھا، اتنا اٹریکٹیو تھا، اور ویسے ہی چھوٹے بچے تو سب کو ہی پیارے لگتے ہیں۔ چھوٹے بچوں پہ اللہ پاک نے خاص اٹریکشن رکھی ہوتی ہے، اور ان کے اندر تو ایڈڈ اللہ پاک نے ڈال دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہوئے ہیں، مگر عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور عمران کی بیٹی مریم کامل ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عورتوں پر برتری ایسے ہے جیسے سرید کی باقی کھانوں پر۔ سرید کیا کھانا ہوتا ہے؟ شوربہ، اور اس میں روٹی توڑ کے چلی جاتی ہے۔ تو ان سب کو جنت کی بشارت ہے۔ سوچیں کہ یہ سب نعمتیں تھیں اللہ کی اس خاتون کے پاس بظاہر، مگر ایمان نہیں تھا شوہر کا، اور پھر بھی صبر اور برداشت سے ظلم سہ کر وقت گزارا، اور کتنی خوبصورت دعا کی، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ۔ کیا سوچ تھی کہ مجھے اللہ کے پاس گھر چاہیے۔ اور ہمارے یہاں تو ابھی بھی انفارچونیٹلی اللہ سے ڈرایا ہی جاتا ہے بس لوگوں کو۔ اور ہو گیا دل موسیٰ کی ماں کا خالی، بے شک قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اسے، اگر نہ ہوتا یہ کہ مضبوط کر دیا تھا ہم نے اسے، اس کے دل کو، تاکہ وہ ہو ایمان لانے والوں میں سے۔ تو ہمارے دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پریشانی ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرے، اور کبھی بھی اولاد کو اس کی ماں سے سپریٹ کرنے کا ظلم کوئی نہ کرے۔ اگر جتنی مرضی جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، کبھی بھی ماں کا دل جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، کبھی بھی یہ ظلم نہ کرے۔ عموماً جب ڈیورسز ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں نا، تو اس کے بعد یہ ظلم کیا جاتا ہے، تو اس ظلم سے بچے، ماں کو کبھی بھی اپنی اولاد سے سپریٹ نہ کیا جائے۔ اور وہ کہنے لگی اس کی ماں سے، پیچھے جا اس کے، پھر وہ دیکھتی رہی اسے دور سے، اور وہ شعور نہ رکھتے تھے، اور حرام کر دی ہم نے اس پر دودھ پلانے والیاں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کسی اور سے دودھ لے ہی نہیں رہے تھے۔ اس سے پہلے تو وہ کہنے لگی کیا میں بتاؤں تمہیں ایسے گھر کے بارے میں جو اس کی کفالت کرے گا اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہوگا۔ تو یہاں پر بہن کا رول بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کتنی کانشیس ہے اور کتنی سمجھدار ہے، کہ وہ انہیں گائیڈ کر رہی ہے کہ میں آپ کو نہ بتاؤں ایک ایسے گھر کے بارے میں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں۔ تو لوٹا دیا ہم نے اس سے طرف اس کی ماں کے، تاکہ ٹھنڈی ہو آنکھیں اس کی، اور نہ وہ غمگین ہو، اور تاکہ وہ جان لے یقیناً وعدہ اللہ کا سچا ہے، اور لیکن اکثر ان کے نہیں وہ جانتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، اب تو بوٹل ملک کی عیاشی ہو گئی نا خواتین کے پاس، ورنہ پہلے تو یہی کانسیپٹ ہوتا تھا۔ اور وہ کیوں اتنے کانشیس ہوئے تھے؟ کیونکہ بوٹل ملک تب تو نہیں تھا۔ تو تبھی تو وہ پریشان ہو گئے تھے کہ یہ بچہ تو روتا جا رہا ہے اور کسی اور کا دودھ لے نہیں رہا، کہیں اس کو کچھ ہو ہی نہ جائے۔ تو اسی لیے انہوں نے بھاگ دوڑ کی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے انہیں گائیڈ کیا کہ اس گھر کی خاتون کے تھرو آپ اس کو بریسٹ فیڈ کروا کے دیکھیں۔ تو وہی ہوا کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ ان کو، اپنی اولاد کو، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کے پاس دے دیا دوبارہ۔ بہت سخت آزمائش تھی ایک ماں کے لیے۔ امتحان میں بھی کامیاب ہو گئی، درجات بھی بلند ہو گئے، اور بچہ بھی مل گیا۔ سی یہ ہوتا ہے مومن کا رویہ، کہ جب اس پہ کوئی امتحان آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس پر صبر شکر کرتا ہے، اور ویٹ کرتا ہے، اچھے کانسیکوینسز کا انتظار کرتا ہے، تو اللہ پاک آؤٹ آف نو ویئر بھی اس کے لیے رستہ نکال دیتے ہیں۔ تو میجورٹی لوگ، کیوں ہم لوگ جزا فضا اور اپسیٹ ہو جاتے ہیں اور رونے دھونا زیادہ مچانے لگ جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم حقیقت کے علم سے لا علم بھی رہتے ہیں، اور ہم اللہ پر وہ والا توکل نہیں کر پاتے جو توکل ہم سے ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اور جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو اور وہ توانا ہو گیا، عطا کی ہم نے اسے حکمت اور علم، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اور وہ داخل ہوا شہر میں غفلت کے دن ان کے رہنے والوں کے، تو اس نے پایا اس میں دو مردوں کو جو کہ لڑ رہے تھے، یہ اس کے گروہ میں سے تھا، اور یہ دوسرا اس کے دشمنیوں میں سے تھا، یعنی ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایک قبطیوں میں سے تھا۔ تو پس مدد طلب کی اس نے جو اس کے گروہ سے تھا، اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، تو گھونسا مارا اسے موسیٰ علیہ السلام نے، تو پوری کر دی اس پر زندگی، یعنی وہ مر گیا۔ بولا یہ کام ہے شیطان کی طرف سے، یقیناً وہ دشمن ہے گمراہ کرنے والا کھلم کھلا۔ ان کا قتل کا ارادہ نہیں تھا، مگر یہ بائی مسٹیک ہوا تھا۔ تو کیا کہا؟ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفار الرحیم۔ اے میرے رب، بے شک ظلم کیا میں نے اپنی جان پر، تو آپ مجھے بخش دیجئے۔ تو اس نے اسے بخش دیا، بے شک وہ وہی بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو چونکہ پیغمبروں کا سٹیٹس بہت اونچا ہوتا ہے، تو ان سے چھوٹی سی بھی کوئی سلپ ہو جائے، اور یہاں پر تو ایک قتل ہو گیا تھا، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر فوراً انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی۔
اور ہم یہ جانتے ہیں، جب ہم قیامت کے بارے کا بیان پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت والے دن جب لوگ تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس ریکویسٹ کے لیے جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ڈیلے کروا رہے ہیں، اب ہمارا نام شروع کروا دیجئے حساب کتاب، تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے نا کچھ کہو، کسی اور نبی کے پاس جاؤ، میرے سے تو ایک خطا ہو گئی ہے، میں تو آج خود بہت ڈر رہا ہوں۔ اور ہر کوئی اس وقت نفسی نفسی کر رہا ہوگا۔ مومن کا بھی رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پھر وہ فوراً اس پہ توبہ استغفار کرے، اور آئندہ کے لیے بہت زیادہ کانشیس رہے کہ یہ گناہ جو ہے وہ دوبارہ کہیں اس سے اٹیمپٹ نہ ہو جائے، اسپیسیفکلی کبیرہ گناہ کے بارے میں۔ اسپیسیفکلی چھوٹے گناہوں میں بھی کانشیس ہونا ہے، مگر کیونکہ انسان کے اندر پہلی دفعہ جس کے اندر کرنے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے اس کو۔ اور اپنے گناہوں کو کوئی عذر نہ بنائے، فوراً توبہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے۔ کہا اے میرے رب، بوجہ اس کے جو انعام کیا تو نے مجھ پر، تو ہرگز نہیں میں ہوں گا مددگار مجرموں کے لیے۔ تو اس نے صبح کی شہر میں ڈرتے ہوئے، خفیہ ٹو لگاتے ہوئے، پھر اچانک وہ شخص جس نے مدد مانگی تھی اس سے کل، وہ پھر اس سے فریاد کر رہا تھا، اے موسیٰ، بے شک تو البتہ بہکا ہوا ہے کھلم کھلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم پھر میرے سے مدد مانگ رہے ہو، پھر میرے سے کچھ غلط ہو جائے گا۔ تو جب کہ اس نے ارادہ کیا کہ وہ پکڑ لے اسے جو وہ دشمن تھا ان دونوں کا، اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ تو قتل کر دے مجھے جیسا کہ قتل کیا تو نے کل ایک انسان کو؟ نہیں تو چاہتا مگر کہ تو ہو زبردستی کرنے والا زمین میں، اور نہیں تو چاہتا کہ تو ہو اصلاح کرنے والوں میں سے۔ تو اس کا کیا ہوا تھا کہ قبطیوں کو پتا چل گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک قتل ہوا ہے، تو پھر یہ بات جو ہے وہ سب تک پھیل گئی تھی، فرعون کو بھی اور ان کے اہل دربار کو بھی۔ آیا ایک شخص آخری کنارے سے شہر کے دوڑتا ہوا، کہا اے موسیٰ، بے شک سردار مشورہ کر رہے ہیں تیرے بارے میں کہ وہ تجھے قتل کر دیں گے، تو نکل جا، بے شک میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو وہ نکلا اس سے ڈرتے ہوئے، خفیہ ٹو لگاتے ہوئے، کہا ربی نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب نجات دے مجھے ان لوگوں سے جو ظالم ہیں۔ تو ایک لمبی جرنی کی طرف، وہ ان پلانڈ جرنی کی طرف نکل گئے، مگر توکل کس پر ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا کیا طریقہ ہے کہ جب بھی انہیں کوئی مشکل آتی ہے فوراً اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور جو ہے وہ دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب اس نے رخ کیا جانب مدین کے، کہا امید ہے میرا رب کہ وہ دکھائے گا مجھے سیدھا راستہ۔ اب دیکھیں، نہ ڈیسٹینیشن کا پتہ ہے، نہ پتہ ہے کہاں جانا ہے، نہ ریسورسز ہیں ہاتھ میں، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل خالی ہے، پھر بھی توکل کی ہائٹ ہے کہ میرا اللہ مجھے گائیڈ کرے گا، مجھے لے جائے گا۔ اور جب وہ پہنچا پانی پر مدین کے، تو اس نے پایا اس میں ایک گروہ کو لوگوں میں سے، تو وہ پانی پلا رہے تھے، اور اس نے پایا اس کے علاوہ دو عورتوں کو، تو وہ اپنے مویشیوں کو پیچھے ہٹا رہی تھی۔ کہا کیا ہے معاملہ تم دونوں کا؟ تو وہ کہنے لگی نہیں، ہم پانی پلاتی یہاں تک کہ واپس لے جائے چرواہے، اور باپ ہمارا بوڑھا ہے، بڑی عمر کا ہے۔ تو اس نے پانی پلایا ان دونوں کو، پھر وہ پلٹ گیا طرف سائے کے، اور پھر کیا دعا کرنے لگا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب بے شک میں اس کے لیے جو نازل کیا ہے تو نے میری طرف بھلائی میں سے، میں تو محتاج ہوں، میں تو اس کا ضرورت مند ہوں۔ سفر سے تھکے ہوئے تھے، پھر بھی نیکی کا موقع ملا فوراً کر گزرے۔ اور کتنی خوبصورت دعا مانگی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ نے کہ کوئی بھی فیور چاہیے ہمیں دنیا میں، اور خیر کے اندر ہمارا کھانا پینا، مال اولاد، گھر، علم، ہر چیز شامل ہو جاتی ہے۔ اور ہم دیکھیں جب ہم اپنا سٹیٹس دیکھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہم تو فقیر ہیں، ہمیں تو کوئی سلیقہ بھی نہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی نہیں، دعا مانگنے کا بھی طریقہ نہیں۔ تو یہ دعا بھی آج کل انشاءاللہ ہم کثرت سے مانگیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارنا اور دعائیں کرنے کو کبھی ہلکا یا معمولی نہ سمجھو۔ اسپیسیفکلی دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، اللہ کی مدد آتی ہے اس کے ساتھ۔ تو بظاہر بالکل کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، آپ اللہ سے مانگتے چلے جائیں، رستے بنانا اللہ کا کام، عطا کرنا اللہ کا کام۔ تو کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی آپ فیس کر رہے ہیں، اللہ سے مانگیں، سب سے پہلے اللہ کو طرف رجوع کریں۔
تو اب دیکھیں انہوں نے دعا مانگی تو اللہ پاک نے کیسے کیسے انہیں نوازا. تو آئی اس کے پاس ان دونوں میں سے چلتی ہوئی ساتھ حیا کے ایک لڑکی اور کہنے لگی بے شک میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو بدلہ دیں اجرت کا جو پانی پلایا آپ نے ہمارے لیے. تو جب وہ آ گیا اس کے پاس تو اس نے بیان کیا اس پر قصہ اور اس نے کہا نہ تم ڈرو نجات پا گئے ہو تم ان لوگوں میں سے جو ظالم تھے. تو فرعون کی قوم سے باہر تھے اب انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا. تو یہاں پر عورت کی حیا کا اسپیسیفکلی ذکر ہے. عورت کا اصل زیور اس کی حیا ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کیا گیا ہے. اگر ایک اٹھتی ہے تو دوسری بھی اٹھ جاتی ہے. اور حیا اور ایمان کا تعلق جو ہے وہ جنت کے سے ہے. عورت حیا کے اندر رہ کر اپنے پردے اور شرم و حیا سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. یہ بھی ضروری ہے کہ عورتیں حیادار ہوں اور پردے کا بھی اہتمام کرنے والی ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے فادر کو سارا اپنی سچویشن ایکسپلین کر دی. اب یہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نہ انہوں نے جھوٹ بولا اور نہ کوئی بات چھپائی. ہر بات سچ سچ انہیں بتا دی. کہاں ہم دونوں میں سے ایک تھے اے ابا جان اجرت پر رکھ لیجئے اسے بے شک بہترین ہے وہ جسے اجرت پر رکھیں گے آپ مضبوط بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں. موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ایکسٹرا آرڈینریلی اسٹرانگ پرسنالٹی کے مالک تھے اور ان کے اندر بہت طاقت تھی. تبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مکہ مارا تھا تو ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور موسیٰ علیہ السلام 10 آدمیوں کے برابر والا پتھر بھی ایک دفعہ انہوں نے اٹھا لیا تھا. بہت طاقت تھی ان کے اندر نا. تو اس نے کہا بے شک میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح کر دوں تم سے ایک کا اپنی دونوں بیٹیوں میں سے مگر ایک شرط پر کہ تم مزدوری کرو گے میری 8 سال پھر اگر پورے کر دو تم 10 سال تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا اور نہیں میں چاہتا کہ وہ مشقت میں ڈالوں تم پر. یقیناً تم پاؤ گے مجھے اگر چاہا اللہ نے نیک لوگوں میں سے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی دعا کا کیا اثر ہوا ہے. گھر بھی مل گیا گھر والی بھی مل گئی ریسورسز بھی مل گئے اور ڈیسٹینیشن بھی ان کی ڈیسائیڈ کر دی گئی اللہ پاک کے ہاں. تو دعا جو ہے وہ اس طرح سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے. اس نے کہا یہ بات طے ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان جو بھی 2 مدتوں میں سے ہے میں پوری کر دوں گا تو نہ کوئی ہو زیادتی مجھ پر اور اللہ اس پر جو تم کہہ رہے ہو نگران ہے. تو جب پوری کی موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ مدت اور وہ چل پڑے اپنے گھر والوں کو لے کر اس نے دیکھی طور کی جانب ایک آگ. کہا اپنے گھر والوں سے ٹھہر جاؤ بے شک دیکھی ہے میں نے ایک آگ شاید کہ میں لاؤں تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر یا کوئی انگارہ آگ سے تاکہ تم اس کو تاپ سکو. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سالہ مدت کو پورا کیا اور اجازت لے کر اپنے علاقے کی طرف دوبارہ چل پڑے. اور ان کے زمانے میں یہ تھا کہ جو قانون تھا وہ 10 ایئرس کے بعد جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا تھا اس لیے وہ مصر کی طرف دوبارہ چل دیے. تو جب وہ آیا اس کے پاس تو پکارا اسے کنارے سے وادی کے دائیں جانب کے جگہ میں برکت والی درخت میں سے کہ اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں رب تمام جہانوں کا اور یہ کہ ڈال دے لاٹھی اپنی. جب اس نے دیکھا اسے تو وہ ہلتی ہے گویا کہ وہ ایک سانپ ہے. وہ پھر گیا پیٹ پھیر کر اور نہ وہ پلٹا. اے موسیٰ آگے بڑھ اور نہ تو ڈر بے شک تو امن پانے والوں میں سے ہے. داخل کر ہاتھ اپنا اپنے گریبان میں وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے اور میرا لے اپنی طرف بازو اپنا خوف سے بچنے کے لیے. تو یہ دونوں 2 نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے طرف فرعون اور اس کے سرداروں کے بے شک وہ ہے لوگ جو کہ فاسق ہیں. ید بیضا جو ہے وہ دوسرا معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا کر گیا. اچھا یہاں پر ایک تھراپی بتائی گئی ہے ہمیں. جب انسان خوف کا شکار ہونا تو اپنے ہاتھ کو اپنی انڈر آرم کے اندر پروٹیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے سائنسٹیفکلی بھی یہ چیز پروون ہے کہ انسان جو ہے وہ وقتی طور پر کچھ دیر کے لیے ریلیکسیشن میں چلا جاتا ہے. جب ایکسٹریم خوف کا شکار ہو تو اپنی انڈر آرم کے اندر اپنے ہاتھ کو کر لیں جس کو سیلف ہگنگ بھی کہتے ہیں. تو اس سے آپ کا خوف جو ہے وہ ٹون ڈاؤن ہو جاتا ہے. کہا اے میرے رب بے شک میں نے قتل کیا ان میں سے ایک شخص کو تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے. اور میرا بھائی ہارون وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان میں تو اس کو بھی بھیج دیجئے میرے ساتھ مددگار کے طور پر. وہ تصدیق کرے میری بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ جھٹلا دیں گے مجھے. فرمایا عنقریب ہم مضبوط کر دیں گے بازو تیرا ساتھ تیرے بھائی کے اور ہم بنا دیں گے تم دونوں کے لیے غلبہ. تو نہیں وہ پہنچے کہ طرف تم دونوں کے ساتھ ہماری نشانیوں کے اور تم دونوں اور جو پیروی کرے تم دونوں کی
غالب آنے والا ہو۔ پھر جب آیا ان کے پاس موسیٰ 7 نشانیوں کے واضح، انہوں نے کہا نہیں ہے مگر یہ ایک جادو گھڑا ہوا، اور نہیں سنا ہم نے اس کے بارے میں اپنے آباء و اجداد میں سے جو پہلے گزر چکے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ہیلپ آؤٹ کے لیے ساتھ جا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہمارا ایک فیملی کا اسٹرانگ بانڈ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور یہ چیز آج کل جو ہے وہ کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے۔ بہن بھائی سے ناراض ہے، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہے۔ تو اپنے فیملی سٹرکچرز کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نے استقبال رمضان کیا تھا نا، تو اس میں ایک چیز میں نے آپ سب سے ریکویسٹ کی تھی، اور ہم سب کے لیے یہ لیسن تھا اس میں، کہ اپنے دلوں سے نفرتوں کو نکالیں اور آگے بڑھ کر، اگر ہمارے فیملی ریلیشنز اور ٹائز ویک ہیں، تو اپنے بہن بھائیوں سے آگے بڑھ کر محبت سے سلام دعا کر لیں، اور اپنے دل کو بڑا کریں اور درگزر کریں اور معاف کریں، تاکہ جو بھی عبادت کریں ہماری عبادت جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو۔ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں جو قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے وہ بڑی سے بڑی بھی عبادات لے کر آ جائے، اس کی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، کچھ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ تو آپ دیکھیں نا کتنی محنتوں سے روزے رکھ رہے ہیں، سحری کھا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویحوں پہ بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں، تو بائی دا اینڈ آف دا ڈے اگر ہمیں پتہ چلے کہ یہ کچھ بھی قبول نہیں ہوا تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے میرا رب زیادہ جانتا ہے، اسے جو ہدایت لے کر آیا ہے اس کے پاس، اور اسے جو ہے اس کے لیے انجام اچھے گھر کا، بے شک نہیں فلاح پاتے جو ظالم ہے۔ کہا فرعون نے اے اہل دربار، نہیں جانتا میں تمہارے لیے کوئی الہ اپنے سوا، تو جلاؤ آگ میرے لیے اے حامان مٹی پر، پھر بناؤ میرے لیے ایک بلند عمارت، شاید کہ میں جھانکوں طرف موسیٰ کے الہ کے، اور بے شک میں البتہ سمجھتا ہوں اسے جھوٹوں میں سے۔ تو کیا کر رہا ہے؟ مذاق اڑا رہا ہے یہ ساری باتیں کر کر موسیٰ علیہ السلام کا، اور تکبر کیا اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر حق کے، اور وہ سمجھتے تھے کہ بے شک وہ ہماری طرف نہ وہ لوٹائے جائیں گے۔ تو پکڑ لیا ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو، پھر پھینک دیا ہم نے انہیں دریا میں، تو دیکھو کس طرح ہوا انجام ظالموں کا، اور بنا دیا ہم نے انہیں رہنما جو بلاتے تھے طرف آگ کے، اور دن قیامت کے وہ مدد نہ دیے جائیں گے۔ یعنی آگ کی طرف برزخ میں بلانے والوں میں فرعون ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر اس کو دیکھا بھی تھا کہ وہ آگ پر پریزنٹ کیا جاتا ہے، وہ اور اس کی پوری قوم، اور پیچھے لگا دی ہم نے ان کے اس دنیا میں لعنت اور دن قیامت کے، اور وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اس کے بعد کے جو ہلاک کر دیا ہم نے پہلی امتوں کو، کھلے دلائل تھے لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یہ کون سی قومیں تھیں جو ہم پڑھ چکے ہیں بارہا؟ نوح، عاد اور سمود کی قومیں یہاں پر مراد ہے۔ اور نہ تھے آپ مغربی جانب طور کے، جب وحی کی اپنی طرف موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی، کہ نہ تھے آپ حاضر ہونے والوں میں سے، لیکن ہم اٹھائی ہم نے امتیں تو طویل ہو گئی ان پر مدت، اور نہ تھے ہم مقیم اہل مدین میں، اور نہ تھے تم مقیم، نہ تھے آپ مقیم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے کہ آپ پڑھتے ان پر ہماری آیات، لیکن ہم ہی بھیجنے والے۔ تو وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری یہ معلومات دی جا رہی ہیں جو کہ ہسٹری میں گزر چکی ہیں، کیونکہ پہلے تو نہ پڑھنے لکھنے کا دور تھا نہ ہسٹری تھی، تو کچھ بھی پریزرو نہیں تھا، تو یہ کہاں سے ساری باتیں پتہ چلی آپ کو؟ اللہ کے تھرو، وحی کے تھرو۔ اور نہ تھے آپ طور کی جانب جب پکارا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، اور لیکن یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ ڈرائے ایک قوم کو نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے، اور اگر نہ ہوتا یہ کہ پہنچتی انہیں کوئی مصیبت بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، تو وہ کہتے اے ہمارے رب، کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول، تو ہم پیروی کرتے تیری آیات کی، اور ہم ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے۔ تو یہاں سے مکمل ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا حصہ۔ تو جب آیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے، تو انہوں نے کہا کیوں نہ دیا گیا مانند اس کے جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، کیا بھلا نہیں کفر کیا تھا انہوں نے اس کا جو دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے؟ انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بے شک ہم ہر ایک کے انکاری ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں دے کے بھیجی، وہ بھی نہیں ایمان نہ لے کر آئے اور آپ کو جادوگر کہا۔ اسی طرح موسیٰ فرعون بھی یہی کہتا تھا، اور ابو جہل بھی یہی کہتا تھا، جو کہ سردار تھا ساری قوم کا، اور ساری قوم جو ہے وہ ابو جہل کو فالو کرتی تھی۔
کہہ دیجئے لے آؤ کوئی کتاب پاس سے اللہ کے، زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں سے، میں پیروی کر لوں گا اس کی اگر ہو تو سچے۔ پھر اگر نہ انہوں نے قبول کی آپ کی بات تو جان لیجئے بے شک وہ پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی، اور کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو پیروی کرے اپنی خواہش کی بغیر ہدایت کے اور اللہ ہی کی طرف سے۔ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتے ان لوگوں کو جو کہ ظالم ہے۔ تو بغیر علم کے نفس کی بات ماننا دراصل خواہش پرستی ہوتی ہے۔ ہم؟ اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کو چھوڑ دو، بس وہ کرو جو دل کی بات ہے۔ تو علم کے بغیر اگر ہم دل کی باتوں کو یا خواہش نفس کو فالو کریں گے تو شیطان ہمیں رستے سے بھٹکا دے گا۔ البتہ تحقیق پے در پے بھیجے ہم نے ان کے لیے کلام اپنے، تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ وہ لوگ جو دی ہم نے انہیں کتاب اس سے پہلے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم اس پر، بے شک وہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، بے شک ہم اس سے پہلے فرما بردار۔ پہلی امتوں کا دین بھی اسلام تھا، تورات اور انجیل کی تعلیمات بھی وہی ہیں، مگر چونکہ اس میں چینجز کر دی گئی تو پھر آخری نبی کے ساتھ قرآن مجید نازل ہوا، اور پھر اس پر ایمان جو ہے وہ لانا کمپلسری ہے اگر ہم مسلمان ہیں تو۔ جو مسلمان بننا چاہتا ہے اس نے پھر اس پر ایمان لے کر آنا ہے، اور جو بھی اپنے پیغمبر پر ایمان لے کر آتا ہے اس کے احکامات کو مانتا ہے، دراصل وہی جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دیے گئے ہیں اجر اپنا دو بار بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، اور وہ دور کرتے ہیں بھلائی کے ساتھ برائی کو، اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ان کو وہ خرچ کرتے ہیں، تو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ تو اگر برائی ہو بھی جاتی ہے تو نیک عمل کر دیتے ہیں، اور جب وہ سنتے ہیں بےہودہ بات کو تو وہ اعراض کرتے ہیں اس سے، اور وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، سلام ہو تم پر، نہیں ہم جاہلوں میں سے۔ نامناسب لغو باتوں کا جواب دینا پسند ہی نہیں کرتے، ایسی باتوں سے دور ہی رہتے ہیں، اور جب بھی کسی جاہل شخص سے بات ہوتی ہے تو مناظرہ نہیں کرتے، بحثیں نہیں کرتے، آرگیومنٹ نہیں دیتے، سلام کرتے ہیں اور سائٹ پہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے نا، ان کا تو ایک ایک لمحہ بہت پروڈکٹیو ہوتا ہے۔ بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے جسے آپ پسند کریں، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے چاہتے تھے کہ میرے جتنے قریبی رشتے دار ہیں اور میرے جتنے بھی ساتھی ہیں، بلکہ آپ تو سب کے لیے یہ چاہتے تھے کہ سب کے سب جو ہے وہ ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں۔ ایک دفعہ سیرہ میں آتا ہے کہ شدید آندھی اور طوفان کا موقع تھا، تو ابو جہل کے دروازے پر نوکنگ ہوئی، تو کھلا کہ اس وقت کون آ سکتا ہے، ہم بھی یہ زیوم کرتے ہیں نا کہ اتنی تیز آندھی ہے اس وقت تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب دروازہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور ان کو دین کے حق کی طرف بلانے آئے تھے کہ ابھی تو سمجھیں، کبھی تو سنیں، اور بڑی محبت کے ساتھ۔ اور کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ غم کرتے تھے اس چیز پر کہ کیوں لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، کیوں لوگ ایمان نہیں لے کر آ رہے۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کسی کا ایمان لے کر آنا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ پیغمبر کا کیا کام ہے کہ وہ بتا دیں، ساتھ اپنے چچا کو اینڈ تک آپ انہیں کہتے رہے کہ آپ میرے کان میں بول دیں، آپ ایکسپٹ کر لیں۔ مگر کیا وجہ بنی تھی کہ اپنی جو ہے صرف قبیلے کی ناک اونچی رہے اور سرداروں میں ایک نام رہے، تو وہ مان گئے تھے اندر سے، آپ کو سپورٹ بھی کرتے تھے مگر ایمان نہیں لے کر آئے۔ انہوں نے کہا اگر ہم پیروی کریں ہدایت کی آپ کے ساتھ تو ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمین میں، کیا بھلا نہیں ہم نے جگہ دی انہیں ہر امن والے میں، کھینچے چلے آتے ہیں طرف اس کے پھل ہر چیز کے رزق کے طور پر ہماری طرف سے، اور لیکن اکثر ان کے علم نہیں رکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ ظلم کر رہے تھے مگر پھر بھی نعمتیں تھیں، امن و امان تھا، تو یہ کیا تھا؟ یہ ان کا ٹیسٹ تھا۔ اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے بستیاں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، تو یہ گھر ہیں ان کے، نہیں وہ بسائے گئے بعد ان کے، مگر بہت تھوڑے، اور ہے ہم ہی وارث۔ تو اپنے ریسورسز اور اکنامک کنڈیشنز پر کو دیکھنا بھی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، مگر ان بستیوں نے ان ساری چیزوں پر جو ہے وہ اترانا شروع کر دیا۔ تو ایمان کے اندر نہ دنیاوی ترقی فائدہ دیتی ہے اگر ایمان نہیں ہے آپ کے پاس، اور نہ ہی بڑی بڑی عمارتیں فائدہ دیتی ہیں۔ جب عذاب آتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ برباد کر دی جاتی ہے، کیونکہ اصل وارث تو اللہ ہی ہے۔
اور نہیں ہے رب آپ کا ہلاک کرنے والے بستیوں کو، یہاں تک کہ وہ بھیج دیں ان کے مرکز میں کوئی رسول جو پڑھتا ہو ان پر ہماری آیات، اور نہیں ہے ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو مگر اس حال میں کہ رہنے والے اس کے ظالم ہوں۔ تو ظلم سے بچیں۔ گھر اور بستیاں ویران ہو جاتی ہیں جہاں پر ظلم کر کیا جاتا ہے۔ اور جو بھی دیے گئے تم کوئی بھی چیز پس سامان ہے دنیا کی زندگی کا اور رونق ہے اس کی، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، کیا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ تو کفار مکہ جو ہے وہ دنیا کے نقصان کی خاطر جو ہے وہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آتے تھے۔ انہیں لگتا تھا ہماری اکانومی ڈاؤن ہو جائے گی، ہمیں جنگوں میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا، ہمیں صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، یہ تو سب دنیا کا مال ہے، یہ تو سب ختم ہو جانا ہے، آخرت میں اعمال آپ کے کام آنے ہیں اور جو کہ فور ایور ہے۔ تو عقل مند کیا کرتا ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں تو ہم اس فانی دنیا کی جگہ آخرت کی تیاری زیادہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ فانی دنیا میں بھی رہتے ہیں، اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں، اس کے بھی پروویژنس کو استعمال کرتے ہیں، مگر زیادہ فوکس ہمارا کس پہ ہونا چاہیے، اپنی آخرت پر۔ کیا بر وہ جو وعدہ کیا ہم نے اس سے وعدہ اچھا، پھر وہ پانے والا ہے اسے مانے اس کے ہو سکتا ہے، جو سامان دیا جسے ہم نے سامان زندگی کا دنیا کی، پھر وہ دن قیامت کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ ریٹوریکل کوشچن پوچھا جا رہا ہے، انسان کے شعور کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ تو خسارے میں ہے وہ لوگ جو کہ صرف ابن دینار ہے، جنہوں نے دنیا کو ہی اپنا مسکن اور محور اور سب کچھ بنایا ہوا ہے، اور آخرت کے لیے وہ کچھ بھی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے۔ اور جس دن وہ پکارے گا انہیں، پھر وہ فرمائے گا کہاں ہے شریک میرے وہ جن کا تھے تم گمان رکھتے؟ کہیں گے وہ لوگ سچ ہو گئی ان پر بات اے ہمارے رب، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے گمراہ کیا اور ہم نے گمراہ کیا تھا انہیں جیسا کہ گمراہ ہوئے ہم۔ تو کیا ہے، آپ اظہار برات کرتے ہیں ہم ان سے تیرے سامنے، اور نہ تھے وہ طرف ہماری وہ عبادت کرنے والے۔ تو شرکا اپنے شریکوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نے تو انہیں مجبور نہیں کیا تھا، یہ خود ہی اپنی ان غلط حرکتوں کے رسپانسبل ہیں۔ اور سب سے پہلے تو شیطان چھوڑ کے جائے گا، یاد ہے ہم نے پڑھا تھا نا سورہ الاعراف میں، وہ آتا ہے کتنی دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ پورے رستے ایک غلط رستے پہ چلائے گا اور ان پہ ساتھ چھوڑ جائے گا۔ کہا جائے گا پکارو اپنے شریکوں کو، اور وہ پکاریں گے انہیں، پھر نہ وہ جواب دیں گے انہیں، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، کاش کے بے شک وہ ہوتے ہدایت پانے والے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ پکارے گا انہیں، فَيَقُولُ، پھر وہ کہے گا، ماذا، کیا چیز، اجبتم المرسلین، کیا جواب ہے دیا تمہیں رسولوں نے، کیا تمہیں جواب ملا تھا رسولوں کی طرف سے؟ تو قبر میں بھی سوال ہوگا، نبوت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور قبر کے 3 سوال، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ امیڈیٹلی جب مردے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ زمین کو پھاڑتے ہوئے بہت خوفناک شکل والے 2 فرشتے منکر اور نکیر جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اور یہ 3 سوال کرتے ہیں۔ تو جو سارے زندگی اللہ کے رستے پہ چلنے والا ہوتا ہے وہ تو فٹافٹ جواب دے دیتا ہے، مگر جو کافر ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ کیا کہتا ہے، لا ادری، مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے۔ تو اندھی ہو جائیں گے ان پر خبریں اس سے، تو وہ نہ وہ آپس میں سوال کریں گے۔ تو اب کیا ہوگا، ایک دوسرے سے کوئی کنسلٹیشن پاسبل نہیں ہے، ایک قبر 7 قبر والے سے کچھ بھی نہیں پوچھ سکتا۔ تو کیا ہے، اس دن خود ہی جواب دینے ہیں، اور ان کے جواب کیسے دے پائیں گے، اگر دنیا میں ان سوالوں کی تیاری کریں گے تو اوپن بک ایگزام ہے ہمارے پاس قرآن مجید۔ تو رہا وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ توبہ پلس نیک اعمال از اکول ٹو فلاح۔ وَرَبُّكَ، اور رب آپ کا، یخلق پیدا کرتا ہے، ماں جو یشاء وہ چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ اور وہ منتخب کر لیتا ہے، نہیں ہے ان کے لیے اختیار، پاک ہے اللہ اور وہ بلند تر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو بندوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ رب آپ کا وہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں سینے ان کے، اور جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہیں، تمام معاملات اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نوز ایوری تھنگ، اور وہ اللہ ہے، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی
اسی کے لیے ہے سب تعریف دنیا اور آخرت میں، اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا، اگر کر دے اللہ تم پر رات ہمیشگی کی اور دن تک قیامت کے، کون ہے الہ سوائے اللہ کے جو لائے تمہارے پاس کوئی روشنی؟ کیا بھلا نہیں تم سنتے؟ تو امیجن کریں کہ صرف رات و دن نہ آئے تو کیا حالت ہو ہماری؟ جب فوگ اور اسموگ کے دن ہوتے ہیں اور چند دن سورج نہیں نکلتا تو کیا ہماری حالت ہوتی؟ کتنا مشکل ہو جاتا ہے، کیسی گھبراہٹ ہو۔ تو کائنات کی نشانیوں پر غور کریں اور سوچیں اور ان سے موٹیویشن لیں۔ اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے بنایا تمہارے لیے رات اور دن کو تاکہ تم سکون پاؤ اس میں، اور تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ دن اور رات یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ دن اور رات اللہ کی نعمت ہے؟ اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ اور جس دن وہ پکارے گا انہیں تو وہ فرمائے گا کہاں ہے میرے شریک وہ جن کا تھے تم دعویٰ کرتے؟ تو ان کو رسوا کرنے کے لیے بار بار ان سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ لاؤ اپنے شریکوں کو، کہاں ہے تمہارے شریک؟ اور نکال لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، تو ہم کہیں گے لاؤ دلیل اپنی، تو وہ جان لیں گے بے شک حق اللہ ہی کے لیے ہے، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو تھے وہ گھڑا کرتے۔ تو اگر دنیا میں نہیں پتہ چل رہا تو قیامت کے دن تو پتہ چل کے ہی رہے گا کہ قیامت کے عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اگر اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی تو قیامت کے دن تو پتہ چل ہی جائے گا۔ بے شک قارون تھا وہ قوم سے موسیٰ علیہ السلام کی، تو اس نے سرکشی کی تھی ان پر، تو عطا کیا ہم نے اسے خزانوں میں سے اس قدر کہ بے شک کنجیاں اس کی، البتہ وہ بھاری تھی ایک جماعت پر قوت والے۔ جب کہا اسے اس کی قوم نے نہ تم اتراؤ، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اترانے والوں کو۔ یہاں پر اب بات آ رہی ہے قارون کے بارے میں۔ قارون جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اور بہت زیادہ مال ہونے کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ وہ فرعون کا ساتھی بن گیا تھا وہ مسلمان، مگر اس کی فرینڈشپ ہو گئی تھی کافروں کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ۔ اور مفسرین اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ تورات کا حافظ بھی تھا اور بہت خوبصورت آواز میں اسے پڑھتا تھا، مگر اندر سے منافق ہو گیا تھا۔ تو اس میں ہمارے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ جتنا بھی علم آ جائے ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو قارون کے اندر سرکشی آ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ ظلم کرتا تھا، اور اس کے پاس اتنا زیادہ مال اللہ نے اسے دے دیا تھا، تو وہ اس کے لیے پھر یہی مال اس کے لیے آزمائش بن گیا تھا، اور اس پر وہ فخر اور غرور کرتا تھا۔ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو یہ علم آ گیا تھا کہ کیسے عام دھاگے سے سونا بنایا جاتا ہے، تو اس کو یہ علم چونکہ اس نے سیکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پاس بہت زیادہ مال آ گیا تھا اور وہ تکبر کرنے لگ گیا تھا۔ تلاش کرو اس میں سے جو دیا تمہیں اللہ نے گھر آخرت کا، نہ تم بھولو حصہ اپنا دنیا میں، اور احسان کرو جیسا کہ احسان کیا اللہ نے تم پر، اور نہ تم چاہو فساد زمین میں، ان اللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں وہ پسند کرتے فساد کرنے والوں کو۔ دراصل مال جو ہے نا وہ ایک مومن کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور ڈھیروں مال جب انسان کے پاس آ جاتا ہے نا تو وہ عموماً آپ دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے رشتے داروں سے بھی کٹنے لگ جاتا ہے، اور پھر اس کا اپنا ایک الگ سٹیٹس ہو جاتا ہے، پھر وہ لائک مائنڈیڈ لوگوں میں بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ اب وہ لائک مائنڈیڈ لوگ اچھے ہیں، برے ہیں، نیک ہیں، اس کی ڈفرینسیشن وہ بھول جاتا ہے۔ تو اس مال کو جو ہے جتنا اللہ پاک دے رہے ہیں اتنا ہی اللہ کی راہ میں لگاتے چلے جائیں۔ اس نے کہا بے شک دیا گیا ہوں میں اسے علم کی بنا پر جو میرے پاس ہے۔ اس نے کہا یہ میری اپنی عقل مندی ہے، میری اپنی نالج ہے، میرا سکل ہے، کیا بھلا نہیں اس نے جانا؟ بے شک اللہ نے تحقیق اس نے ہلاک کر دیا اس سے پہلے کئی امتوں کو، وہ جو زیادہ سخت تھی اس سے بھی قوت میں، اور اکثر یعنی کہ زیادہ تھی جماعت میں، اور نہیں پوچھے جاتے اپنے گناہوں کے بارے میں مجرم لوگ۔ تو قارون نے مال و دولت کو اپنی طرف منسوب کیا۔ علم اور ہنر ہمیں کون سکھاتا ہے؟ اللہ کی ذات ہے سکھانے والی۔ تو انسان کا اگر ایمان مضبوط ہوتا ہے تو دنیا کا مال اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر اس کا ایمان ویک ہے، اگر وہ شک کا شکار ہے اور اس کے اندر سرکشی ہے، تو یہ اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اور جس کا حل کیا ہوا تھا، زمین کھلی تھی اور یہ اپنے مال سمیت اس کے اندر جو ہے وہ دھسا دیا گیا تھا۔ کتنی سخت اور کتنی بڑی سزا ہے یہ۔
تو اپنے آپ کو ہر دم اپنے دل کو چیک کرتے رہے، تکبر سے اپنے آپ کو بچاتے رہے ہم سب۔ تو وہ نکلا اپنی قوم پر اپنی زینت میں، کہا ان لوگوں نے جو چاہتے تھے زندگی دنیا کی، اے کاش کہ ہوتا ہمارے لیے بھی اس جیسا جو قارون کو دیا گیا ہے، یقیناً وہ البتہ بہت بڑی قسمت والا ہے۔ ہم؟ دکھاوا اور شو آف اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ پاک کو عاجز لوگ پسند ہیں۔ اللہ کو یہ چیز پسند ہے کہ جب اللہ ہمیں کوئی نعمتیں دے تو ہم اس کا شکر ادا کریں اور ان نعمتوں کو استعمال بھی کریں۔ اور اللہ کو یہ چیز پسند ہے کہ نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو ضرورت مندوں پر خرچ کریں، اور اگر مال چند لوگوں کے ہاتھوں پر سمٹ کے رہ جائے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو کلاس سسٹم بنی ہے، کلاس سسٹم کہاں سے بنی ہے؟ اسی طرح بنی ہے نا، کہ امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ کہاں ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے علم، افسوس تم پر، ثواب اللہ کا بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، اور نہیں پا سکتے اسے مگر صبر کرنے والے۔ تو ایسا کرتا ہے نا انسان، کہتا ہے کسی کا اچھا گھر گاڑی، واہ یہ تو بڑا خوش قسمت انسان ہے، اس کو تو اللہ نے اتنا کچھ دیا، واہ اتنی خوش نصیب بھی ہے۔ مگر پلٹ کے دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کی زندگی میں چیلنجز بھی ساتھ ساتھ کیا ہیں، اس کے ساتھ پریشانیاں کیا کیا لگی ہوئی ہیں۔ اور اگر اس نے یہ سارا مال و دولت نافرمانی کے کاموں میں لگایا ہے تو آخرت میں اس کا کتنا برا انجام ہونے والا ہے۔ تو یہ اب ہمارے پاس آپشنز ہیں کہ ہمیں جو اللہ نے مال دیا ہے ہم اس پر اتراتے ہیں، یا ہم اسے آخرت کے کاموں میں اور اللہ کی راہ میں لگا کر اسے ڈھیر و ڈھیر نیکیاں اپنے لیے اکٹھے کر لیتے ہیں۔ تو پھنسا دیا ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں، تو نہ تھا اس کے لیے کوئی گروہ جو مدد کرتا سوائے اللہ کے، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والوں میں سے، تو زمین میں دھس گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی چادر تکبر کے ساتھ لہراتا ہوا گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت تک ایسے شخص کو دھنساتے رہیں گے زمین کے اندر۔ قیامت تک امیجن اس کا دھنسنا چلتا چلا جائے گا۔ تو صبح کی ان لوگوں نے جو تمنا کر رہے تھے اس کے مقام کی، کل تک تو وہ کہہ رہے تھے افسوس، بے شک اللہ پھیلاتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ تنگ کر دیتا ہے۔ اگر نہ ہوتا یہ احسان اللہ کا ہم پر، البتہ وہ ہمیں بھی دھنسا دیتا، افسوس بے شک وہ نہیں وہ فلاح پاتے جو کہ کافر ہیں۔ تو رزق کا کم یا زیادہ ہونا اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ مال و دولت کی کمی یا زیادتی اللہ کی ناراضگی یا رضامندی کی دلیل نہیں ہوتی، اس بات کو ہم اپنے دل میں پکا کر کے بٹھا لیں۔ اکثر میجورٹی نے مال و دولت کی کثرت کو اللہ کی رضا سے جوڑ لیا ہے۔ اللہ کی رضا کس سے ملتی ہے؟ ایمان، عمل صالح اور نیکیوں میں دوڑ لگانے سے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو اسی طرح تقسیم کیا ہے جس طرح رزق کو تقسیم کیا ہے۔ یہ ہے گھر آخرت کا، ہم بناتے ہیں اسے ان کے لیے، نہیں وہ چاہتے بلندی زمین میں اور نہ فساد، اور انجام کس کا ہے؟ تقوی والوں کے لیے ہے۔ یعنی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، اونچا نہیں سمجھتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی بچنے والے لوگ ہیں۔ من جاء بالحسنۃ، تو جو کوئی لایا بھلائی، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے بہتر ہے اس سے، اور جو کوئی لے کر آیا برائی تو نہیں وہ بدلا دیا جائے گا اتنا جتنا اس نے برا کیا، مگر اس کے جو تھے وہ عمل کرتے۔ بے شک وہ جس نے قرض دیا، جس نے فرض کیا آپ پر قرآن کو، البتہ پھیر لے جائے گا، پھیر لینے والا ہے آپ کو طرف لوٹنے کی جگہ سے۔ کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو لایا ہدایت کو، اور اسے وہ جو گمراہی میں کھلی کھلی بیٹھا ہوا ہے۔ رب نے قرآن مجید ہمیں دیا کہ ہم ساری دنیا تک اس کے پیغام کو پہنچا دیں، دنیا میں بھی عظیم الشان کامیابی اور سکون، اور آخرت میں بھی بہترین کامیابی ملے گی ہر اس شخص کو جو اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے والا بنے گا۔ اور نہ تھے آپ امید رکھتے کہ القاء کیا جائے گا طرف آپ کے کتاب کو، مگر رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، پر ہرگز نہ آپ ہوں مددگار کافروں کے۔ تو آپ سے سب کو پھر تو یہ بات نہیں پتا تھی نا، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے آپ کو اس کام کے لیے، اللہ نے آپ کو چنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب محنت سے اس ذمہ داری کو نبھایا۔ تو پھر کیا ہے؟
اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی درجات بلند، اور قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص دین کی خدمت کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، اس کے بھی درجات جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے ہاں بظاہر ایسے لوگ چاہے تھوڑے ہوں، بظاہر ان کے پاس ریسورسز کم ہوں، مگر اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کی بہت قدر دانی ہے۔ اور نہ وہ ہرگز روکے آپ کو آیات سے اللہ کی بات اس کے کہ جب وہ نازل کی گئی آپ کی طرف، اور دعوت دیجیے اپنے رب کی طرف، اور ہرگز نہ آپ ہوں مشرکین میں سے، اور نہ آپ پکاریے ساتھ اللہ کے کسی اور الہ کو مگر وہی اللہ ہے۔ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، اسی کے لیے ہے حکم اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ سورہ العنکبوت، عنکبوت کہتے ہیں مکئی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات۔ احسب الناس، کیا سمجھ لیا ہے لوگوں نے، ان یترکو، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولا، یہ کہ وہ کہتے آمنا، ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے۔ تو یہاں پر ہم سب کے لیے اس میں کیا لیسن ہے کہ جب ایمان لے آئے ہیں تو اس کے بعد ہماری زندگی میں مختلف امتحانات اور ٹیسٹ کا آنا فور شور ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ اور انسان کا جتنا مضبوط ایمان ہوگا اس کا ٹیسٹ اتنا زیادہ سخت ہوگا۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر جو ہے وہ چھوٹ نہیں، عمل صالح بھی کرنے ہیں، اور جو بھی دنیا میں ہم گزریں گے، جو بھی وقت ہمارا گزرے گا، ہمارے اوپر امتحانات ضرور آتے رہیں گے۔ البتہ تحقیق آزمایا ہم نے ان کو جو ان سے پہلے تھے، بس البتہ ضرور جان لے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا، اور البتہ وہ ضرور جان لے گا جھوٹوں کو۔ تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے، ٹیسٹ کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کو جانچا جائے، پتا چلے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ یا سمجھ لیا ان لوگوں نے جو عمل کرتے ہیں برے کہ وہ سبقت لے جائیں گے ہم پر، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو مومن کی آزمائش درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے، اور اس میں خوشخبری ہے۔ اور مومن کا اب یہ جب ٹیسٹ کا نام ہم سنتے ہیں یا آزمائش کو سنتے ہیں نا، تو ہم گھبرا جاتے ہیں، دنیا کے پیپر سے بھی گھبرا جاتے ہیں، ایسا ہے، ہوتا ہے نا۔ مگر کون نہیں گھبراتا؟ جس کی جتنی اچھی تیاری ہوئی ہوتی ہے وہ نہیں گھبراتا اپنے ٹیسٹ سے، اور جس کی جتنی بری تیاری ہوتی ہے وہ گھبرا رہا ہوتا ہے۔ تو یہی ہمارا حال ہے اللہ کے ساتھ بھی۔ اگر ہم نے دنیا میں رہ کر ہم اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں اور ہم نے آخرت کے لیے تیاری کر رکھی ہے، تو obviously ہمیں خوف تو ہونا چاہیے، مگر ہماری گھبراہٹ اس لیول کی نہیں ہوگی جتنی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کچھ بھی اس کی تیاری نہیں کی اور وہ غفلت میں اپنے دن اور رات گزار رہے ہیں۔ تو جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی، تو بے شک مقررہ وقت اللہ کا البتہ آنے والا ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو جو کوئی جہاد کرے گا تو بے شک وہ جہاد کرتا ہے اپنے نفس کے لیے۔ ان اللہ لغنی، بے شک البتہ اللہ بہت بے نیاز ہے، عن العالمین، تمام جہان والوں سے۔ تو مومن کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے جو سخت محنت اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے وہ اس کا جہاد ہے۔ اس کو جہاد اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، پھر محنت کرتے ہیں اس پر، اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جہاد جو انسان اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے، اور یہ بڑا ویلیویبل ہے اللہ کے ہاں۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو شخص قرآن مجید سیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی پروننسیشن اس کو نہیں آ رہی ہوتی، وہ اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کو دوہرا اجر دیا جا رہا ہوتا ہے۔ کتنے آنر کی بات ہے نا، کیونکہ وہ جہاد کر رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے انہوں نے عمل کیے نیک، البتہ ہم ضرور دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں، اور البتہ ہم ضرور بدلا دیں گے انہیں بہترین اس کا جو تھے وہ عمل کرتے۔ اور تاکید کی ہم نے انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے، اور اگر وہ دونوں زور ڈالیں اس پر کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ، تو تم نہیں ہو، جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، تو تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی ان دونوں کی، میری ہی طرف لوٹنا ہے تمہارا، تو میں بتاؤں گا تمہیں اس سے جو تھے تم عمل کرتے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، مگر اگر والدین شرک بھی اور اس کے علاوہ کسی بھی حرام کام کو کرنے کی طرف مجبور کریں، تو ایسی سچویشن میں ان کی بات نہیں مان سکتے ہم، بڑی محبت اور حکمت سے انہیں سمجھائیں گے۔ عموماً خواتین یہ عذر بناتی نا کہ جی میرے شوہر نہیں مانتے تو میں کیا کروں، میں پردہ نہیں کر سکتی۔
تو یہ سارے ہمارے بہانے ہیں انفارچونیٹلی. تو محبت کے ساتھ جو ہے وہ مائل بھی کرنا ہے انہیں، گھر کے انوائرمنٹ کو خراب بھی نہیں کرنا. مگر سب سے زیادہ چیز ایسے سچویشن میں جو فائدہ دیتی ہے وہ ہمارا عمل ہے پریکٹیکلی، اور ہماری دعائیں ہیں جو کہ دلوں کو پھیرنے والی اور بدلنے والی ہیں. کبھی لوگوں سے مایوس نہ ہو. وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، البتہ ہم انہیں ضرور داخل کریں گے نیک لوگوں میں. یعنی قیامت والے دن ایمان والوں کی اولاد جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہی رہے گی. اگر والدین مشرک ہیں تو وہ ایمان والی اولاد کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے، ان کو سیپریٹ کر دیا جائے گا. تو سب سے بہترین محبت کیا ہے؟ وہ جس کا روٹ کیا ہو، جس کی بیس کیا ہو، ایمان ہو. سچی محبت وہی فائدہ دے گی. تو خود بھی نیکیوں پر عمل کریں، اپنی اولاد کو بھی اس میں شامل کریں، اپنی بھی آخرت کی فکر کریں، اپنے بچوں کی بھی آخرت کی فکر کریں. قوا انفسکم واہلیکم نارا توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے ایمان لائے ہم اللہ پر، پھر جب وہ اذیت دیا جاتا ہے اللہ کی راہ میں تو وہ بنا لیتا ہے آزمائش کو لوگوں کی اللہ کے عذاب کی طرح. البتہ اگر آ گئی مدد آپ کے رب کی طرف سے، البتہ وہ ضرور کہیں گے بے شک ہم تھے، ہم ساتھ تمہارے. کیا بھلا نہیں اللہ خوب جانتا اسے جو سینوں میں ہے تمام جہان والوں کے. تو گھر والوں سے تکالیف اور پریشانیاں تو پہنچتی رہیں گی. تو کیا کرنا ہے؟ لوگوں کی طرف سے اگر ناراضگی آ بھی رہی ہے تو ثواب کی غرض سے اس پر صبر کرنا ہے اور اس کو برداشت کرنا ہے. البتہ ضرور جان لیں گے اللہ ان کو جو ایمان لائے، اور البتہ وہ ضرور جان لے گا منافقین کو بھی. اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور پیروی کرو ہمارے رستے کی، ہم ضرور اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کو. حالانکہ نہیں وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کوئی بھی چیز، بے شک وہ جھوٹے ہیں. تو قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. البتہ وہ ضرور اٹھائیں گے بوجھ اپنے، اور کئی بوجھ ساتھ اپنے بوجھوں کے، یعنی دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. اور البتہ وہ ضرور پوچھے جائیں گے دن قیامت کے اس چیز کے بارے میں جو تھے وہ بھڑا کرتے ہیں. تو ہمیشہ کوئی بھی غلط ٹرینڈ سیٹ کرنے سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچائیں. البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، تو وہ رہا ان میں 1000 سال تک، مگر 50 کم، یعنی 950 ایئرس. تو پکڑ لیا انہیں طوفان نے جبکہ وہ ظالم تھے. اب یہاں سے پیغمبروں کا ذکر شروع ہو گیا کہ لمبی لمبی آزمائشیں آئی ان پر، اور انہوں نے ان پر کیسے صبر کیا اور ثابت قدم رہے. تو نجات دی ہم نے اسے اور کشتی والوں کو، اور بنا دیا ہم نے اسے ایک نشانی تمام جہان والوں کے لیے. اور ابراہیم علیہ السلام کو جب اس نے کہا اپنی قوم سے عبادت کرو اللہ کی، ڈرو اس سے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تو جانتے. بے شک تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا کچھ بتوں کی جو تم گھڑتے ہو جھوٹ کے ساتھ. بے شک وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا نہیں وہ مالک ہو سکتے تمہارے لیے رزق کے. تو تلاش کرو اللہ کے پاس اپنا رزق اور عبادت کرو اس کی، اور شکر ادا کرو اسی کا، طرف اسی کے تم لوٹائے جاؤ گے. تو رزق کون دے رہا ہے ہمیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو پس تحقیق جھٹلایا امتوں نے جو تم سے پہلے تھی، اور نہیں رسول پر مگر پہنچا دینا واضح طور پر. کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی ذمہ داری رسول پر نہیں ہوتی. کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا کس طرح ابتدا کرتا ہے اللہ مخلوق کی، پھر وہ اعادہ کرے گا اس کا، یعنی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا. بے شک یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے. کہہ دیجئے چلو پھر زمین میں، پھر دیکھو کس طرح ہوا. اس نے ابتدا کی مخلوق کی، پھر اللہ وہ اٹھائے گا اٹھانا آخری بار. بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والے ہیں. تو قدرت کی نشانیوں پر بار بار کچھ آیتیں گزرتی ہیں تو پھر کیا مینشن کیا جاتا ہے کہ قدرت کی نشانیوں پر غور کرو اللہ کا، تاکہ تمہیں قرب بھی نصیب ہو اور ایک کنیکشن بھی بنے. یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. وَيَرْحَمُ، اور وہ رحم کرتا ہے. مَن یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے. وَإِلَیہِ، اور اسی کی طرف. تقلبون، تم لوٹائے جاؤ گے. نہیں تم عاجز کرنے والے زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا، یہی وہ لوگ ہیں جو مایوس ہو گئے ہیں میری رحمت سے، اور یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے دردناک. تو دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے.
اس لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافر فاجر منافق سب کو فائدہ دے رہے ہیں. ہر کوئی کھانا کھاتا ہے، رزق استعمال کرتا ہے، سن لائٹ لیتا ہے، آکسیجن بریدھ ان کرتا ہے، انہیل ایکزیل کر رہا ہے. تو یہ سب آسائشیں اللہ پاک نے سب کو دی ہیں. آخرت مگر انہیں ملے گی جو دنیا میں اللہ کی رضا کے کام کرے ہوں گے اور انہوں نے نیک اعمال کے اچھے بیج ڈالے ہوں گے. تو قیامت کے دن وہی جا کر اپنے لیے نیکیاں جو ہے وہ کاٹ سکیں گے. تو یہ دنیا ہمارے لیے عمل کی جگہ ہے. اور وہ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا، یہی وہ لوگ ہیں جو مایوس ہو گئے ہیں میری رحمت سے. یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے دردناک. تو نہ تھا جواب ان کی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا قتل کرو اسے یا اس کو جلا ڈالو. تو نجات دی اللہ نے اس کو آگ سے. بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. تو اللہ کی خاطر جو ہے ہم ایک دوسرے سے محبت کریں. اللہ کی خاطر ہماری دوستی ہونی چاہیے. دنیا میں جو بھی غلط آئیڈیالوجیز ہیں ان میں غلط کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں. کیونکہ اگر دنیا میں غلط کاموں کا ساتھ دیں گے تو پھر آخرت میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے گا. بے غرض ہو کر مخلص ہو کر اپنے مسلمان بہنوں کا ساتھ دیں اور دین کی مدد کریں. ہم نے بھی چیک کرنا ہے کہ ہماری لوگوں سے دوستی کس بنا پر ہے. کیا اسٹیٹس کی بنا پر ہے، یا مال و دولت کی بنا پر ہے، یا لکس کی بنا پر ہے؟ ہمارے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے. اور اس نے کہا بے شک بنا لیا ہم نے سوائے اللہ کے بتوں کو محبت کا ذریعہ آپس میں زندگی میں دنیا کی. پھر دن قیامت کے انکار کرے گا بعض تمہارا بعض کا، لعنت کرے گا بعض تمہارا بعض پر، اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہے اور نہیں تمہارے لیے کوئی بھی مددگار. تو ایمان لایا اس پر لوط، اور اس نے کہا بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں طرف اپنے رب کے. بے شک وہ وہی ہے بہت زبردست اور خوب حکمت والا. عطا کر دیا ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، اور رکھ دی ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب، اور عطا کیا ہم نے اسے اجر اس کا دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالحین میں سے ہوگا. تو جو شخص دنیا میں تکالیف پر صبر کرتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی ریوارڈز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا بہت ہی کوئی مشکل کی ایسی جگہ ہے، بہت زیادہ ڈرایا جاتا ہے اور ڈرتے بھی ہیں ہم، اور obviously ڈرنا تو چاہیے ہی. مگر ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں سکون کا ایک سانس بھی نہیں مسلمان دے سکتے، ایسی بات نہیں ہے. تو دنیا میں بھی ریوارڈز ملتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو فلسطین میں جگہ دی اللہ پاک نے، اور قیامت تک درود شریف میں ہم ان کا نام لیتے ہیں، اور قیامت تک آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل کا کام کر رہی ہے. جو شخص بھی اللہ کی خاطر کچھ چھوڑتا ہے، سیکریفائس کرتا ہے، محنت اور کوشش کرتا ہے، اس کی بہترین ریپلیسمنٹ اس کو دنیا میں بھی ملتی ہے، اور آخرت کا جو ریوارڈ ہے وہ تو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا. اور لوط کو جب اس نے کہا اپنی قوم سے بے شک تم البتہ تم بے حیائی کرتے ہو، نہیں سبقت کی تم پر ساتھ اس کے کسی ایک نے تمام جہانوں والوں میں سے. یعنی یہ لوگ ٹرینڈ سیٹرز تھے ہومو سیکشوالٹی کے. کیا بے شک تم البتہ تم آتے ہو مردوں کو اور تم کاٹتے ہو راستے، اور تم آتے ہو اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہوئے. تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا لے آ ہم پر عذاب اللہ کا اگر تو سچوں میں سے ہے. تو کیا فرمایا لوط علیہ السلام نے، رب انصرنی، اے میرے رب مدد فرما میری، علی القوم المفسدین، اوپر ان لوگوں کے جو کہ مفسد ہیں، فساد کرنے والے ہیں. اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، انہوں نے کہا بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں رہنے والوں کو اس بستی کے، بے شک اس کے رہنے والے وہ ظالم ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اس میں لوط ہے. انہوں نے کہا ہم زیادہ جانتے ہیں اسے جو اس میں ہے، البتہ ہم ضرور نجات دیں گے اسے اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. تو نیک سے نیک انسان کی بیوی اگر نیکی کے کام نہیں کر رہی تو وہ انسان اس کو نہیں چھڑوا سکتا قیامت والے دن، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ کوئی اسکالر ہو، چاہے وہ کوئی محدث ہو، چاہے وہ کوئی مفسر ہو. تو ہر کوئی اپنے لیے نیکیاں خود جمع کرے. اور جب یہ کہ آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، وہ پریشان ہوا ان پر اور تنگ ہوا ان سے دل اس کا. انہوں نے کہا نہ تم ڈرو نہ تم غم کرو، بے شک ہم نجات دینے والے ہیں تجھے اور تیرے گھر والوں کو سوائے تیری بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے.
بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں اوپر رہنے والوں کے اس بستی کے ایک عذاب آسمان سے، بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ پر کا کونا مارا تھا جبریل علیہ السلام نے، تو کیا ہوا تھا کہ ایک تو زمین پلٹ گئی تھی، دوسرا وہ اندھے بھی ہو گئے تھے، ان پر پتھروں کی بارش بھی ہوئی تھی اور آگ بھی برسائی گئی تھی، اور جو پتھر تھے وہ ان پہ سب کے ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ تو کفار مکہ جو ہے وہ یہاں سے گزرتے تھے، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تو ان بستیوں کے آس پاس اپنے بزنس ٹرپس لے کے جاتے ہیں، تو آپ ان پہ غور کریں، یہ ابھی بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ البتہ تحقیق چھوڑ دی ہم نے، اس میں ایک نشانی کھلی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ جو ڈیڈ سی ہے اس کے نیچے ہے نا یہ، اور ڈیڈ سی کو ہم جانتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا آپ سرچ بے شک کیجئے گا کہ جو ڈیڈ سی ہے اس میں کوئی چیز گرو نہیں کر سکتی، اس میں سالٹس کا لیول اتنا زیادہ ہے کہ اس میں کوئی چیز گرو نہیں کرتی۔ اور طرف مدین کے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی اور امید رکھو آخری دن کی، اور نہ تم فساد کرو زمین میں مفسد بن کر۔ تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، تو پکڑ لیا انہیں ایک زلزلے نے، تو صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل، اور عاد اور سمود کو ہلاک کیا، اور تحقیق واضح ہوگی حالت تم پر ان کے گھروں سے مزین کر دیے ان کے لیے شیطان نے اعمال ان کے، تو اس نے روک دیا انہیں رستے سے، تو تھے وہ بہت دیکھنے والے۔ تو آثار ان کے اب بھی موجود ہے۔ دنیا کے معاملات میں بہت سمجھدار، مگر آخرت کے معاملے میں بالکل کیئرلیس، کوئی بھی علم حاصل نہیں کرتے اور کچھ سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان، اور البتہ تحقیق آئی ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر، تو انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا زمین میں، اور نہ تھے وہ بھاگ جانے والے ہم سے۔ ہر ایک کو پکڑ لیا ہم نے بوجہ اس کے گناہ کے، تو ان میں سے کوئی ہے جو بھیجی ہم نے اس پر پتھروں کی آندھی، اور ان میں سے کوئی ہے جو پکڑ لیا اس کو چنگھاڑ نے، اور ان میں سے کوئی ہے جو دھنسا دیا ہم نے ساتھ اس کے زمین کو، اور ان میں سے کوئی ہے جسے غرق کر دیا ہم نے، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ظلم کرے ان پر، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے۔ تو تکبر کی وجہ سے بیسک جو روٹ کاز ہے وہ سب کا تکبر ہے، اور بات کو نہ ماننا، اور اپنے رسولوں کا انکار کرنا اور ان کا مذاق اڑانا۔ امپورٹنٹ مثال آ رہی ہے یہاں پر 41 میں، مثال ان کی جنہوں نے بنا لیے سوائے اللہ کے کچھ دوست۔ کیا مثال ہے؟ ایک مکڑی کے ہے جس نے بنا لیا ایک گھر، اور بے شک سب سے کمزور گھروں میں سے البتہ گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا، کاش کے ہوتے وہ علم رکھتے ہیں۔ تو گھر کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے، مگر مکڑی کا گھر کیسا ہے؟ بہت ناپائیدار ہے۔ تو بالکل اللہ کے سوا جو بھی سہارے ہیں وہ سارے کیسے ہیں؟ جیسے مکڑی کے جالے ہوتے ہیں، بالکل کمزور اور ویک، اور تھوڑی سی بھی ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹوٹ جاتا ہے، کتنی محنت سے وہ بناتی ہے۔ اچھا، بظاہر دیکھنے میں بھی مکڑی کا گھر جو ہے، اس کا جالا جو ہے وہ بہت ویک ہے، اور اس کا گھر کے اندر کی جو سچویشن ہے وہ بھی بڑی ویک ہے۔ سائنٹیفک اسٹڈی یہ بتاتی ہے، تھوڑا سا بتاؤں گی، سائنٹیفک اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ جو مکڑی ہے نا، جب وہ جالا بنتی ہے نا، تو اس کے بعد اس کے پاس اس کا میل ہوتا ہے اور فیمیل، اور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتی ہے؟ جب وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے، اس کو اس میں ٹارگٹ ملتے ہیں تو وہ اس کو کھاتی ہیں، اور الٹیمیٹلی اپنے میل کو جو ہے وہ باہر مار کے باہر نکال دیتی ہے۔ ویک گھرانا ہے نا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو اس کے بچے ہوتے ہیں، جیسے جیسے وہ طاقتور اور بڑے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی ماں کو باہر مار کے نکال دیتے ہیں، اینڈ دا سرکل گوز آن۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو اگزامپلس قرآن میں اللہ پاک مینشن کرتے ہیں، تو گھر دیکھنے میں بھی ویک ہے اور گھر کا سسٹم بھی ویک ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، ما یدعون جسے وہ پکارتے ہیں، من دونہ اس کے سوا، من شیء کسی بھی چیز کو، وہو العزیز الحکیم اور وہی بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہیں، ہم انہیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اور نہیں سمجھتے انہیں مگر عالمون علم رکھنے والے۔ تو علم والے ہی اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، اس پہ غور و فکر و تدبر کریں گے، اور ان مثالوں میں اپنے لیے لائف لیسن نکالیں گے۔ اور یہاں پر ریفرنس کون سا آ رہا ہے؟ پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے مکڑی کے اوپر۔ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو ساتھ حق کے، یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت آنٹی؟